सामीन मोहतरम, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बिलाल भट्टी हाजिर है। रेडियो पाकिस्तान जहां ऑडियो प्रोग्राम नश्र कर रहा है, वहाँ हमारा यूट्यूब चैनल भी इस वक्त चल रहा है और उस पर हम बहावलपुर की या वतन अजीज़ की अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में आपको मालूमात देते हैं। और रेडियो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो बहावलपुर की एक अहम इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। आप डायरेक्टर हैं जनाब सजाद हुसैन साहब। आप डायरेक्टर आर्ट काउंसिल बहावलपुर, और आर्ट काउंसिल के बारे में आप जानते हैं कि हमारी कौमी सतह पर, इलाकाई सतह पर सकाफ़त और समाजी सियासी सरगर्मियों के बारे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारी सकाफ़ती ज़िंदगी में आर्ट काउंसिल का एक अहम किरदार है। हर इलाके में, हर शहर में जो सकाफ़त के प्रोग्राम होते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं, उनमें आर्ट काउंसिल की अहम ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं और नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम डायरेक्टर आर्ट काउंसिल बहावलपुर जनाब सजाद हुसैन साहब से कुछ सवालात करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी, उनके मनसबी ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी, और गवर्नमेंट की तरफ से आर्ट काउंसिल की ज़रिए से जो खिदमत अंजाम दी जा रही हैं उस बारे में भी सवालात करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं। जनाब सजाद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का कि आज उन्होंने मुझे मदऊ किया और अपने और आर्ट काउंसिल के हवाले से मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ और आर्ट काउंसिल के मकासद के हवाले से मुझे कुछ यहाँ पे बयान करने का मौका फराहम किया। अरे सर, पहले तो ये फरमाएं कि आप कहाँ पैदा हुए, तालीम, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, मैं ये बताता चलूँ कि मैं भी इसी सराइकी वसेब का हिस्सा हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो डेरा गाजी खान डिवीज़न का जो डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर, उसकी तहसील है जामपुर। अच्छा। तो वहाँ से मेरी पैदाइश है। मेरी बुनियादी तालीम भी उधर ही है, जामपुर की है। जामपुर से फिर डेरा गाजी खान की है, डेरा गाजी खान से फिर लाहौर है, लाहौर से फिर जो है ना वो मैंने अपनी इस जो खिदमत है इसका मैंने आगाज़ किया और रावलपिंडी में मेरी पोस्टिंग रही है। अच्छा। 12 साल मैंने रावलपिंडी में सर्व किया है आर्ट्स काउंसिल में। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे बहावलपुर भेजा गया कि यहाँ पे क्योंकि एक आर्ट काउंसिल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक क्योंकि आर्ट काउंसिल की बहावलपुर की ये कमी कोताही रही है कि पूरे पंजाब में आर्ट काउंसिलें की बिल्डिंग्स मौजूद हैं। वहाँ पे तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लेकिन बहावलपुर बहुत पीछे रह गया था और उसकी बिल्डिंग जो है ना नहीं थी। तो इसलिए फिर पिछले साल से ये बिल्डिंग इसकी शुरू हुई है। तो फिर उन्होंने मुझे ये टास्क दिया था कि क्योंकि ये बिल्डिंग हो रही ही है और क्योंकि बिल्डिंग्स आर्ट काउंसिल की जो बिल्डिंग होती है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो ऑडिटोरियम होता है वो होता है कि दूसरे ऑडिटोरियम से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि अगर वो उसके बिल्डिंग डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट में छोड़ दिया जाए तो वो उसमें वो कमी कोताही रह जाती है जो जिसके मकासद के लिए जो बनाया जाता है उसमें वो कमी कोताही रह जाती है। तो जो उसका रेलिवेंट बंदा होता है इसीलिए उसको उसी शुरू से ही अगर वो कोई मिस्टेक्स हैं या शुरू से कमी बेशी है तो वो उसको टैकल किया जाए तो वो उसका जो तकमील बेहतर काम हो सकता है, बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये सर जो आर्ट काउंसिल में हमारे क्योंकि सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं जिसमें अदबी और दूसरे सियासी प्रोग्राम भी होते हैं, तो इसमें जो इसका जगह कौन सी मुंतखब की गई है, इस वक्त किस जगह बन रही है ये आर्ट काउंसिल? जी, अभी जो आर्ट काउंसिल बन रही है ये जो गुलजार सादिक पार्क है इसके साथ ही मुल्हिक का है, बिल्कुल ही। अच्छा। 222 का ऑफिस है और उसके साथ जो है ये पुरानी आर्ट काउंसिल को जो ज़मीन अलाट की गई थी 16 कनाल, ये उसी की उसी जगह पे मुल्कियत है जी। अच्छा। ये आर्ट काउंसिल की मुल्कियत है। तो वो 2 साल का इसका कंप्लीशन का पीरियड था। अच्छा। तो वो 1 साल हो गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जिस तरह से फंड्स मिल रहे हैं, हमें पजीराई हो रही है, तो कोशिश है कि 1 साल के अंदर अंदर ये आर्ट काउंसिल जो है ये कंप्लीट हो जाए ताकि यहाँ के खित्ते के जो लोग हैं उनको वो सहूलत मुयस्सर हो जो होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, इस वक्त जो आर्ट काउंसिल काम कर रही है वो किराए की इमारत में है?
جی وہ کرائے کی عمارت نہیں ہے، یہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ کی عمارت تھی، اچھا جو انہوں نے 90s میں بنائی تھی، اچھا تو وہ ان کا جو پرپس تھا، لیکن وہ ان سے ظاہر ہے اس لحاظ سے اس کی جو ضرورت تھی یا بلڈنگ کی جو بنی ہوئی تھی اسٹرکچر تھا، وہ اس لحاظ سے ان سے نہیں چلائی جا سکی، تو پھر انہوں نے عارضی طور پہ یہ آرٹ کونسل کو منتقل کر دی تھی، کیونکہ یہ سی ایم کی ڈائریکشن تھی کہ یہ آرٹ کونسل کو دے دی جائے، تو اس لیے کیونکہ یہ بہت چھوٹی تھی، مطلب آڈیٹوریم چھوٹا ہے، تقریباً 200 سیٹس کا آڈیٹوریم ہے اور چھوٹی سی آرٹ گیلری ہے اور اتنے مطلب کمرے بھی نہیں ہیں، مطلب کلاسز بھی نہیں لگ سکتی، تو وہ اور سرگرمیاں جو ہیں وہ ادبی بیٹھک کا قیام بھی وہ اتنا اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا جتنا ایک اچھی بلڈنگ اور پراپر بلڈنگ میں جو چیزیں مہیا ہو سکتی ہیں، تو مجبوری میں چل رہی ہے جو ہے نا یہ آرٹ کونسل بھی چل رہی ہے۔ لیکن آرٹ ماشاء اللہ بہاولپور میں آرٹ کونسل جو ہے وہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے بڑی پذیرائی ہو رہی ہے عوام میں، عوام بڑی توجہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کے ہاں ڈرامے کے حوالے سے بھی فیسٹیول ہوا تھا، اور اس کے علاوہ مختلف تقریبات بھی ہوتی رہتی ہیں، بڑی بڑی اہم شخصیات جو ہیں وہ آپ جوڑ کے رکھتے ہیں، سب کو، سب کی میل ملاقاتیں آپ کے ہاں ہوتی ہیں آپس میں۔ ویسے اس آپاتاپی کے دور میں، مشکل حالات میں آرٹ کونسل بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ ان دنوں کون سے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کیا؟ جی آرٹ کونسل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کتھارسس کے لیے ہے کہ انسان، ایک تو انسان کو جو یہاں کے خطے کے لوگ ہیں اس کو مفت تفریح مہیا کی جائے، بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی تعمیری سرگرمی استعمال کی جائے، تعمیری سرگرمی کا انعقاد کیا جائے تاکہ لوگوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو سبق آموز ہو، جو سوشل ایشوز کے اوپر مبنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹسٹوں کے لیے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ بیسیکلی یہی ہے کہ آرٹسٹ اس کو پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے آگے نکل جائیں، کہ جس طرح ایک کسی اوپر منزل تک جانے کے لیے ایک سیڑھی لگی ہوتی ہے، سیڑھی کے استعمال کے بعد آپ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، اوپر نکل جاتے ہیں، تو آرٹ کونسل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو بطور سیڑھی استعمال کیا جائے، پلیٹ فارم استعمال کیا جائے، اور اپنی جو منزل ہے اس کو پایا جائے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ہوا ہے کہ ایک گلوکار جو ہے وہ یہاں سے پرفارم کر کے نیچے اترا ہے تو اس کی دوسری جو ہے نا لوگوں نے اس کی بکنگ کر لی پرائیویٹلی طور پر، اس کو کام مل گیا۔ صلاحیت جو ہے نا، وہ جو انسان کے اندر جو اگر صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا بھی پالش کیا جائے اور اس کو پالش کرنے کا موقع ملا جائے تو وہ صلاحیت جو ہے نا وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں باہر آتی ہے، بشرطے کہ وہ پازیٹیو طریقے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ بالکل صحیح ہے سر، یہ حقیقت ہے کہ ریڈیو پاکستان کی طرح آرٹ کونسل، پنجاب آرٹ کونسل جو ہے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کو متعارف کرانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس میں سارے شعبوں کے لوگ، شعراء حضرات بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ڈرامہ کے لوگ بھی ہیں، تو یہ سب لوگ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس جو آپ کی اس وقت آرٹ کونسل ہے، یہاں آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے؟ جی بہت سارے ایسے پروگرام ہیں۔ اصل میں بیسیکلی یہ تھا کہ یہ حالت جو ابھی آرٹ کونسل ہے، جو رشیدی حال ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی بہت 30 سال ہو گئے ہیں، اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی۔ اچھا۔ تو پہلی دفعہ ہی ہم نے اس کو آ کے مینٹیننس اس کی ہے۔ اب اس کا حال جو ہے وہ ہم نے اس کو رینوویٹ کیا ہے، کرسیاں نئی لگائی ہیں، کارپیٹڈ کیا ہے، اس کو اے سی جو ہے نا وہ لگوائے ہیں، تو اب ایک طرح ہو گیا ہے کہ یہ ہر موسم میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ادبی بیٹھک ہے، اوپر ہم نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے، جو ملٹی پرپز ہے، ادبی بیٹھک اور آرٹ گیلری کو دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو ہم نے دعوت دی ہے کہ اپنے شعراء جو ادیب ہیں ان کو بھی کہ یہاں پہ آ کے بیٹھیں تو اپنی ادبی سرگرمیوں کا آغاز کریں، جو مختلف پروگرامز کرتے ہیں، کوئی ہم سے کوئی تعاون کی ضرورت ہے تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ادبی بیٹھک کرتے ہیں، کوئی بک لانچنگ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی شام منائی جاتی ہے، کوئی مشاعرہ، کسی موسم کے لحاظ سے کوئی مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو تمام سرگرمیوں کے لیے آرٹ کونسل مفت جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو مہیا کی جائے گی، اور جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکے گا ہم ان کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک سہولت تو آرٹسٹوں کے لیے موجود ہے۔ اب بھی ہماری یہ آرٹسٹوں کو پیشکش ہے کہ کوئی بھی کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے ہمارا آڈیٹوریم موجود ہے،
ان کو ہم مفت آڈیٹوریم جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، آرٹ گیلری ہے اور ادبی بیٹھک ہے. یہ ادب و ثقافت کے ریلیٹڈ جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، اگر کوئی بھی انیشیٹو لینا چاہتا ہے کہ میں میوزک کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں کوئی کلچرل شو کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو ہم فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ اپنا آڈیٹوریم مہیا کر رہے ہیں. ادبی بیٹھک بھی مہیا کر رہے ہیں اور یہ بھی مہیا کر رہے ہیں. ایک تو یہ سہولت ہے کہ آرٹسٹ جو ہے نا وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں آپ کوئی ڈرامہ کر سکتے ہیں، میوزک کر سکتے ہیں، کوئی ادب کا پروگرام کر سکتے ہیں، یا کوئی فنون لطیفہ کے متعلق کوئی نمائش، کوئی ورک شاپ، اس طرح کی کوئی کیلیگرافی کی کوئی کانفرنس، مطلب آرٹ اینڈ کلچر کے علاوہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو یہ آرٹ کونسل تمام فیسلٹیز جو اویلیبل ہیں وہ مہیا کرے گی، اور سہولتیں جو ہے نا وہ دے بھی رہی ہے اور دے گی. اچھا سر، ایک اور گزارش تھی کہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ یہ آرٹسٹوں کی بیسک چیز موجود ہوتی ہے. ایک ڈرامہ کی صلاحیت ہے، یا کوئی شاعری کی صلاحیت ہے، یا کوئی ادب کے لحاظ سے لکھنے کی صلاحیت ہے، کوئی رائٹر ہے. ان کی تربیت کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی، یہی تربیت کا ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی مختلف قسم کی ورک شاپس کی جائیں اور ٹریننگ ورک شاپس کی جائیں، اور ہر شعبے میں جو ہے نا وہ ٹریننگ ورک شاپ کا ہمارا ہے پلان. اور ہم اسی طرح ڈرامے میں بھی ورک شاپس کریں گے اور اچھے اچھے لوگ لے کے آئیں گے تاکہ کچھ لکھنے کا بھی ان کو صلاحیت بتائی جائے. لکھنے میں اچھا لکھاری کیا ہوتا ہے، ڈرامہ کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے، ڈرامہ ہے کیا، ڈرامے کو کس طرح کرنا چاہیے، ڈرامے کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نوجوانوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور انسان کے تو ہر وقت سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے. کبھی بھی یہ انسان کی تکمیل جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی نئی چیز کسی نہ کسی حوالے سے وہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو ہم نے ایک تو ورک شاپس کا ہم نے پلان کیا ہوا ہے. انشاءاللہ جو ہے جلدی جو ہے ہم ان کی تمام شعبوں میں، یہ ڈرامہ، میوزک، لٹریچر اور فائن آرٹس، اس میں تمام جو شعبوں میں ہم مختلف اوقات میں ہم اپنی ورک شاپس کا انعقاد کریں گے، اور نوجوان اور تمام آرٹسٹوں کو یہ دعوت دیں گے کہ وہ فری آف کاسٹ آئیں اور یہاں سے ٹریننگ فیضیاب ہوں، ٹریننگ حاصل کریں، سرٹیفکیٹ لیں، تاکہ ایک پروفیشنل طور پر آپ کے پاس ثبوت ہو. آج کل جو ہے وہ دور چل رہا ہے ثبوت کا. ٹھیک، آرٹسٹ کو کسی بھی تعارف یا ثبوت کے بغیر کہیں بھی ریکگنائز نہیں ہو جاتا. جہاں بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو اس کے پاس اگر آرٹ کونسل کا سرٹیفکیٹ ہوگا نا تو آگے سے کوئی بڑی اہمیت ہوگی، اور دوسری بات بھی نہیں کرے گا کہ یہ آرٹسٹ ہے، یہ باقی آرٹسٹ ہے. تو یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے کورسز بچوں کا اور جو پروفیشنل لوگ ہیں نا فائن آرٹس میں کورسز کا انعقاد بھی ہم کر رہے ہیں، جس میں کیلیگرافی ہے اور پینٹنگ ہے. تو کیلیگرافی ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں افضل جہانگیر صاحب، تو ان کو ہم نے انگیج کیا ہے کیلیگرافی کے لیے. اس میں ہینڈ رائٹنگ بھی ہوگی، جو بچوں کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بہت ضروری ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، پینسل کا دور آ گیا ہے، تو بچے اس پہ فوکس نہیں کرتے. تو ہمارا یہی فوکس ہے کہ بچوں کو اس طرف لے کے آئیں تاکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ کی جائے، کیلیگرافی. تو اس کو کیلیگرافی بھی سکھائی جائے. اور کیلیگرافی بھی ایسی چیز ہے کہ فن تو کوئی بھی ہے، ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا تو وہ کہتے ہیں جی فن آپ پراپرٹی ہو جاتی ہے، تو آپ کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، تو آپ بھوکے نہیں مرتے. بالکل صحیح. یہ جو ہے کوئی بھی ہنر آپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور کیتھارسس کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو یہ ایسی چیزیں ہیں جو مثبت سائڈ کی طرف لے جاتی ہیں. آپ اگر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں جی فارغ بیٹھا ہے تو اس کے اندر شیطان ہوتا ہے. تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مثبت سرگرمیوں کی طرف ہم نوجوانوں کو لے کے آئیں، تاکہ اس طرف کوئی نہ کوئی ان کے اندر جو صلاحیت ہے، ایک تو وہ اس کا نکھار آئے گا، اس میں اس کو صلاحیت پہچانیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے وہ سامنے آئے گی، اور اس کے اندر وہ ہنر آئے گا، تاکہ وہ اگر کسی وقت بھی اسی کو کام کرنا، اگر وہ کیلیگرافی کرنا چاہتا ہے تو کیلیگرافی خوبصورت طریقے سے کیلیگرافی میں بھی کر سکتا ہے، اور اچھی خاصی جو ہے نا وہ اس میں انکم اس کی ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم بچوں کو پینٹنگ کا بھی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. بیسک پینٹنگ ہو گئی، اسکیچ ہو گیا، تاکہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے کچھ بنانے کی، تخلیق کرنے کی، اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم ہائی لائٹ کریں. یہ غلام حسن صاحب ہیں، ہمارے آرٹسٹ ہیں، سینئر آرٹسٹ ہیں، تو اس کو ہم نے اس کے لیے انگیج کیا ہے. اچھا. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پازیٹیو سرگرمیاں ہیں جو ہے نا وہ اس کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں. بالکل صحیح ہے جی. مطلب اس دور میں جب پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں تو اس وقت آرٹ کونسل کا بڑا اہم کردار بنتا ہے جی، اور ادا کر بھی رہا ہے. آرٹ کونسل کی طرف سے جو تقریبات ہوتی ہیں مختلف مواقع پہ، خاص دنوں میں، وہ واقعی عوام میں پذیرائی مل رہی ہے.
تو اب اگلے دنوں میں آپ کے ہاں کوئی خاص پروگرام ترتیب دیا ہے کوئی آپ نے؟ جی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو عید کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام ہم نے 39 اپریل کو ہم نے ایک پلان کیا ہے کلاسیکل موسیقی کا. اچھا سر. تو یہاں پہ کیونکہ کلاسیکل کا دور ختم ہو گیا ہے, یہ موسیقی نایاب ہوتی جا رہی ہے, تو ہم نے ایک پیور جو ہے وہ صرف اور صرف کلاسیکل موسیقی کی یہاں پہ رکھ رہے ہیں. اچھا سر. تو ایک بہت اچھی محفل ہوگی. ہمارے جہاں توکل صاحب ہیں یہاں پہ, ایک ظاہر خانوادہ ہیں, اچھا بڑا نام ہے, مطلب بڑا نام ہے. تو وہ یہاں پہ پرفارم کریں گے, اور صرف جو ہے نا کوئی غزل گیت نہیں ہوگا, صرف اور صرف کلاسیکل راگ ہوگا. جی, اور خیال ہوگا, راگ ہوگا. اچھا. تو اس کو ہم رکھیں گے. اچھا, اس کے علاوہ سر؟ اس کے علاوہ ڈرامے ہیں ہمارے. ڈرامہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. پھر اس کے اگلے ہفتے ہم ہر ہفتے کوشش ہے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایونٹ پلان کریں. تو ایک ہفتے اگلے ہمارے آرٹسٹ ہیں سہیل پاشی صاحب, انہوں نے ایک ڈرامہ کرنا ہے, اس سے اگلے ہفتے ایک ڈرامہ ہوگا, پھر ڈرامہ ہوگا. پھر ہم اس طرح جو ایکٹیویٹیز ہیں نا اپنی ترتیب کے لحاظ سے پھر ایگزیبیشن بھی کریں گے چاروں شعبوں کے. بلکہ کتاب کے پچھلے دنوں ہم نے کتاب کی رونمائی کی ہے. یہ 2-4 دن پہلے ہمارے ایک یہاں سے وہ ریورنڈ فادر ہیں, اس کی کتاب کی تھی ہو آئی ایم, تو اس کی ہم نے ایک رونمائی کی ہے. وہ اس کے جو ایک تو وہ اس کی جو جدوجہد ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے, وہ اس پہ ہم نے کام کیا ہے کہ تمام وہاں پہ اس کا جو اچھی بات یہ تھی کہ وہ مختلف مذاہب کے لوگ اس فنکشن میں شریک ہوئے, تمام مذاہب کے, مسلمان, ہندو, کرسچن, وہ سارے لوگ وہاں پہ شریک, گلدستہ بنا ہوا. بالکل. اس لیے ہم موقع بھی دیا ہم نے ان کو کہ ہماری کرسچن کمیونٹی سے ہیں وہ, تو وہ ان کو موقع بھی دیا, ان کے ادبی سرگرمی بھی کی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی, اور انٹرفیتھ ہارمنی کا میسج بھی ہم نے. نہیں جی, بڑا اچھا. جی ہمارے بڑے سینئر آرٹسٹ تھے اجمل ملک صاحب, ان کی یاد میں ایک پروگرام ہوا تھا, مجھے بھی وہاں جانے کا موقع ملا. تو دیکھا یہ آپ کا جو کام ہے, آپ کی جو خدمات ہیں وہ واقعی قابل تحسین ہیں. آپ ماشاءاللہ کوئی ایسا پیغام ہمارے بہاولپور کے یا آس پاس کے لوگوں کے, فنکاروں کے لیے, آرٹسٹوں کے لیے, کہ وہ آپ کے لیے یا آرٹ کونسل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی آرٹسٹ کا آرٹ کونسل کے ساتھ جڑا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آرٹسٹ جو آرٹ کونسل کا ادارہ ہے وہ کوئی بیوروکریسی سٹائل نہیں ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر یا پولیس کے مطلب اس طرح دفاتر میں جائیں اور گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور آپ کو کوئی. تو آرٹ کونسل تو آرٹسٹوں کا ادارہ ہے, تو آپس میں ان کا کنیکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آرٹسٹ اور آرٹ کونسل یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے. آرٹ کونسل کا وجود ہی آرٹسٹوں کے بغیر بیکار ہے. بالکل. تو آرٹسٹوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک تو جڑے رہیں, اور کوئی اس میں جانے میں یا کوئی کسی قسم کی دقت, کسی کو پریشانی کو مطلب کسی قسم کے خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جب میں بھی وہاں پہ ہر وقت ہوتا ہوں, ہمارے بندے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو حکومت نے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, وہ جب تک ان کو فائدہ یا جب تک ان کو معلومات نہیں ہوں گی تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو وہ فائدہ اس وقت اٹھائیں گے جب تک آرٹ کونسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اب آرٹ جو ہے ایک تو وہ ہے کہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سے یہ سال میں ایک دفعہ اشتہار آتا ہے اور 15 سے 20 دن کا اس میں ہوتا ہے وقت ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں. وہ آپ آگے آرٹ کونسل جو ہے میں اپلائی کرتے ہیں, تو وہ اپلائی کرنے کے بعد پھر حکومت اپنے حساب سے آرٹسٹوں کو اس سے لحاظ سے پورا سال کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے. ایک سال کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہوتے ہیں مالی امداد کے کیسز. ٹھیک ہے. اگر کوئی آرٹسٹ مالی امداد کے لیے ہمیں درخواست دیتا ہے تو وہ ون ٹائم گرانٹ ہوتی ہے. اس کو ہارڈ شپ کیسز کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آرٹسٹ کسی مشکل کا شکار ہے, مالی مشکلات, جاب نہیں ہے, کہیں مطلب مالی پریشانی ہے, مکان نہیں ہے, وہ مالی پریشانی کا سامنا ہے, تو وہ اس کے لیے حکومت اس کو 30,000 دیتی ہے ہمارے ریفرنس سے. ہمیں اپلیکیشن وہ سبمٹ کرتا ہے, اپنے ڈاکومنٹس لگاتا ہے ساتھ میں, کیونکہ آرٹسٹ ہونے کا ثبوت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بعض آرٹسٹ جو ہے نا وہ رکھتے ہی نہیں ہے, کسی کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں ہوتے. وہ ہمارے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. جب ہم ان کا کیس آگے بھیجتے ہیں تو وہ آگے ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس کے ڈاکومنٹس دیں, کہ اس نے کہاں کوئی پرفارم کیا ہے, اخبار میں اس کے بارے میں آیا ہے, ریڈیو میں کام کرتا ہے تو ریڈیو سے سرٹیفکیٹ لے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی ٹی وی میں کام کیا ہے تو ٹی وی سے سرٹیفکیٹ لے. یہ میں تمام آرٹسٹوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ڈاکومنٹیشن کو جتنا ہو سکے مضبوط کریں.
ٹھیک ہے نا, کوئی اخبار میں کٹنگ ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں کہ اس کا نام آیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ کیونکہ ڈیٹ بھی ہوتی ہے, ثبوت ہوتی ہے. ریڈیو میں کام کیا ہے تو ریڈیو سے سرٹیفکیٹ لیں, ٹی وی کے ساتھ کیا ہے تو ٹی وی کیا ہے, کہیں پرائیویٹ ادارے میں جا کے کام کیا ہے تو ادھر سے سرٹیفکیٹ لیں. تو یہ اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ جتنا مضبوط ہوگی تو آپ کا کیس اتنا مضبوط ہوگا. اچھا سر, یہ جو ہمارے ابھی دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرج گرانٹ ہے. اچھا سر, اگر آرٹسٹ کسی بیٹی کی شادی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے کہ اس وقت کہ جب اس کا نکاح ہو گیا ہو, اچھا کا رخصتی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی, لیکن نکاح شرط ہے اس میں, کیونکہ نکاح نامہ لگنا ضروری ہوتا ہے, ثبوت ہوتا ہے. اس کے لیے بھی حکومت آرٹسٹ کو 50,000 روپیہ دیتی ہے ایک بیٹی کی شادی کے اوپر. اچھا, بیمار آرٹسٹ کے لیے بھی کچھ؟ بیمار آرٹسٹ کے لیے بھی ہے, میڈیکل گرانٹ ہے, وہ بھی 50,000 ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ جتنے وہ علاج کرا رہا ہے, جتنے اسے ٹیسٹ کروائے ہیں, جو میڈیکل ثبوت ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ساتھ لگائے, ایک اپلیکیشن لگائے اور اپنے آرٹسٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ لگائے اور وہ ہمیں جمع کرا دے, وہ ہم آگے حکومت کو ریفر کر دیں گے. تو یہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے کلیکٹیولی طور پر, تو پھر وہاں پہ کیس ٹو کیس ڈسکس ہوتے ہیں. تو جب ان کی اپروول ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے نام کا چیک بن کے ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو ہم ان کو پھر ڈیلیور کر دیتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ اپنا کیس جو ہے نا ہر حال میں وہ اپنا مضبوط رکھیں, جتنا ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے اس کو سنبھال کے رکھیں, تاکہ آگے, کیونکہ میں آرٹسٹوں کو یہی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں سے آپ کا کیس فائل بھیجتے ہیں نا, تو وہاں پہ نہ ہم بولتے ہیں نہ آپ بولتے ہیں, وہاں پہ آپ کی فائل بولتی ہے. بالکل, وہاں پہ آپ کی فائل نے بولنا ہوتا ہے. اس پہ نہ کوئی ناراضگی ہے, نہ آپ چاہے جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں نا, تو وہاں پہ تو آپ کی فائل پہنچی ہوگی. بالکل, تو وہاں پہ نہ آپ نے بولنا ہے, نہ ہم نے بولنا ہے, نہ ہم سے آپ ان لوگوں نے پوچھنا ہے. تو وہاں پہ آپ کی فائل پڑی ہوگی تو وہ فائل بولے آپ کے حق میں, ٹھیک ہے نا, دوسری بات ہی نہ ہو. تو کیونکہ وہاں پہ پھر کیس ٹو کیس ڈسکس جب ہوتے ہیں تو وہ فائل ہی آپ کی بولتی ہے آپ کے حق میں. تو یہ 3 جو ہیں یہ ابھی چل رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور جو ہمارے دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں, باصلاحیت لوگ ہیں, ان میں شاعر بھی ہیں, ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں, ڈرامہ نگار بھی ہیں, فنکارانہ صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہیں. اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آرٹ کونسل ہماری رشیدیہ ماڈل ٹاؤن اے میں, رشیدیہ یہ ایک ڈاک کا ایڈریس ہے, خط کا یہ ڈاک کا ایڈریس ہے. یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو بے شک میں, آپ کا نمبر بھی ہے؟ میرا نمبر بھی ہے. اگر جو دفتر کا نمبر ہے وہ 06292555300 ہے, اور یہ آفس کا ہے. اور میرا موبائل سر یہ نمبر پلیز پھر ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے تاکہ 06292555300, یہ میرے آفس کا نمبر ہے. ٹھیک ہے نا, میں تو مطلب میری عادت ہے میں 9 بجے دفتر پہنچ جاتا ہوں, اور دفتر کے 4 بجے تک جتنی ٹائمنگ ہے میں دفتر میں موجود ہوتے ہیں آپ. اس کے علاوہ اگر ہمارے فنکشن ہوتے ہیں تو فنکشن کے بعد بھی میں مطلب رات کو بھی موجود ہوتا ہوں, ہر فنکشن میں موجود ہوتا ہوں, میری یہ ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ. ہاں, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر موبائل پہ رابطہ کرنا چاہیں 033347379110, اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ پرسنل نمبر, ذاتی نمبر ہے سر. یہ نمبر ایک بار پلیز 033347379110. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے آرٹسٹوں کو. بالکل جی ناظرین, آپ نمبر سن رہے ہیں. جناب سجاد حسین صاحب ڈائریکٹر آرٹ کونسل فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آرٹسٹ کو, وہ کہیں بھی رہتا ہے, اسے اگر آرٹ کونسل سے کوئی رابطہ کرنا ہے یا کوئی معلومات چاہیے, کوئی مدد چاہیے, تو ذاتی طور پہ یہ ان کی اپنی انسانی ہمدردی اور اپنے پروفیشن سے, اپنے شعبے سے محبت کا ثبوت ہے کہ وہ اپنا ذاتی نمبر دے رہے ہیں 033347379110. یہ جناب سجاد حسین صاحب کا نمبر ہے, ڈائریکٹر آرٹ کونسل پنجاب بہاولپور. اور اگر آپ کوئی آرٹسٹ ہیں اور آپ کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی مدد کی ضرورت ہے, آپ ثبوت ہیں آپ کے پاس آرٹسٹ ہونے کے, تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تو اچھا سر, جناب سجاد حسین صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ہمارے ہاں جو آرٹسٹ ہیں, ان کے جمع ہونے کے لیے یا ان سے مشاورت کرنے کے لیے, کوئی ان کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے کوئی میٹنگ کا بھی پروگرام ہوتا ہے آپ کے پاس آرٹ کونسل میں؟ جی, وہ ہم انشاءاللہ اب شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی جگہ کا ایشو تھا, رینوویشن کا ایشو تھا, تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں. تو میری تو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میں جس ادارے میں بیٹھوں, جہاں پہ بیٹھوں, تو چیزیں ہمارے پاس پوری ہونی چاہیے. کوئی ایسی مطلب کوئی شرمندگی کا سامنا نہ ہو. جو چیزیں ضروری ہیں جس چیز کے لیے, وہ چیزیں کم از کم ہمارے پاس ہونی چاہیے.
تو وہ اچھا، اس سلسلے میں قطع کلامی کی معافی، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی یہاں جو بڑی بڑی فرمیں ہیں، ادارے ہیں، وہ اسپانسر بھی کرتے ہیں آرٹ کونسل کو؟ جی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ آرٹسٹوں کی لسٹیں ہوتی ہیں تو باہر سے جو لوگ ہوتے ہیں، فرمز ہوتی ہے، وہ ہم سے ہی رابطہ کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو فیمیل آرٹسٹ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو فوک سنگر چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کوئی طبلے والا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو ہارمونیم والا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو فلوٹ والا چاہیے ہوتا ہے، تو سارے ہم لوگ ہی ان لوگوں کو ریفر کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو وہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو ہم پھر ریفر بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اسپانسرشپ کی طرف جائیں تاکہ ہمارے آرٹسٹوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ ہو. بالکل صحیح ہے جی. اور یہ جتنے آرٹسٹ سینئر آرٹسٹ ہیں اگر کوئی بدحال ہے تو ان کے جو بینیفٹ شو ہوتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ جی بینیفٹس تو وہی حکومت جو دے رہی ہے، وہ جو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں. فرم کے بارے میں، پرائیویٹ اداروں کے بارے میں؟ جی پرائیویٹ اداروں نے ابھی تک کوئی ایسا سچ ہمیں نہیں ملا. اچھا. لیکن ہماری کوشش یہی ہے اب زیادہ سے زیادہ ہم نے میٹنگز کرنی ہے، ہم نے چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی مختلف لوگوں کے ساتھ میٹنگ رکھنی ہے تاکہ اس کے آرٹسٹوں کے فلاح کے لیے اور آرٹسٹوں کے اسپانسرشپ کے لیے ہم کچھ کر سکیں. اس لیے ابھی ہم میں نے آرٹسٹوں کو بھی دعوت دی ہے کہ یار آپ لوگ آئیں، اسپانسر کی طرف آئیں، اسپانسر لے کے آئیں، یہاں پہ آ کے پروگرام کریں، اپنا اسپانسر لے کے آئیں، ڈرامہ کریں، میوزک کا کریں، کسی آپ لوگ بھی تھوڑا سا نکلیں، ہم بھی تھوڑا سا ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو مشترکہ ایفرٹ ہے اس سے آرٹسٹوں کو ہی مطلب فائدہ ہوگا. بالکل صحیح ہے جی. ناظرین محترم، ابھی آپ گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے آج کے ہمارے مہمان گرامی جناب سجاد حسین صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں پنجاب آرٹ کونسل بہاولپور کے. بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، بڑی معلوماتی باتیں ہوئیں اور ہمارے ثقافت، ادب، شاعری، ڈرامہ اس حوالے سے ہمیں معلومات ملی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد رکھے. جناب ریڈیو پاکستان بہاولپور تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. مجھے آپ لوگوں نے مدعو کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. تو یہی ہوتا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے ہی انٹریکشن ہو جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرٹ کونسل کے حوالے سے اور آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی یہاں پہ کام ہو رہے ہیں تو ان